نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آية number 121. Yes, 121. और यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है? ग़ज़वा उहद पर बातचीत. So ग़ज़वा उहद is the longest portion of this surah, जो कि around 6 रुकू इसके ऊपर मुश्तमिल होंगे. 6 रुकू में ऑलमोस्ट इस पर बात होगी. और ग़ज़वा उहद के जो हालात और वाक़यात हैं उसको थोड़ा सा भी हम देख लेते हैं. उसको हम इस तरीके से टच करेंगे, इतना टच करेंगे कि जिससे हमें कुरान मजीद में जो ये आयात आने वाली हैं इनको हम अंडरस्टैंड कर सकें. समझ आ रही है? ग़ज़वात के जो डिस्कशन है ना, ग़ज़वात की जो इंफॉर्मेशन है इन सीरा बुक्स वो बहुत ज़्यादा है. वो इतनी नहीं है कि अभी हम उसको हाफ एन आवर में कंप्लीट कर लेंगे. ग़ज़वा उहद की सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन बुक्स में अवेलेबल नहीं है कि हम उसे हाफ एन आवर में कवर कर लें. ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. लेकिन हम उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारी आयात के साथ रेलेवेंट है और सिर्फ उसको शेयर करेंगे ताकि आयात को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो. और उसमें डेफिनेटली जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है ग़ज़वा उहद का वो कवर हो जाएगा, जो मेजर पोर्शन है वो भी कवर हो जाएगा. और सिंस सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तक जो पहुंचती है वो डेफिनेटली उसमें जो तारीख निगार थे वो ज़्यादातर मर्द थे, मर्द हजरात थे. और मर्द हजरात हमेशा जंगों की डिटेल्स लिखने में या कैसे हमारी जीत हुई ये सारा कुछ लिखने में, इस पोर्शन ऑफ द हिस्ट्री को ग्लोरीफाई करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं. डेफिनेटली फैमिली लाइफ के बारे में लिखने में या शादियों वगैरह इस तरह की चीज़ें जिसमें हो सकता है कि वेमेन का इंटरेस्ट ज़्यादा हो, उसमें मेन इंटरेस्टेड ज़्यादा नहीं होते. ठीक है, नेचुरली ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं बंदे टुवर्ड्स राइटिंग अबाउट जंगें एट्सेट्रा, या जहाँ पर जीत हो रही है, जहाँ पर कोई विक्ट्री हो रही है, जहाँ पर कोई मदद हो रही है, जहाँ पर कोई सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन हो रही है. क्यों? क्योंकि उनका ज़्यादा रुझान उसी टॉपिक्स की तरफ होता है. तो वो पोर्शन फिर हमें डेफिनेटली सीरत की बुक्स में ज़्यादा मिलता है. ठीक है, और सीरत की जो बुक्स है ना उन्हें पहले कहते ही मगाजी थे. समझ आ रही है? उनका नाम ही मगाजी था. सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब या आई डोंट नो कब से कहा जाता है सीरत नबी की किताब है, अदरवाइज पहले उन्हें मगाजी रसूल ही कहा जाता था. मगाजी क्या होता है? मगाजी इस गज़वात, गज़वात की किताबें. ठीक है, गज़वात की डिस्कशन. और मदीना में हुई भी ज़्यादा गज़वात ही है. जैसे मक्का में तो सबर का हुक्म था ना, और मक्का की सीरत हमें किताबों में कंपैरेटिवली कम मिलती है. मदीना में जो स्टोरीज हुई, मदीना में जो वाक़यात हुए वो हमें ज़्यादा मिलते हैं. और मदीना में भी ऐसा था कि हमें सही हदीस से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑलमोस्ट 20 गज़वात में हिस्सा लिया. ठीक है, 20 गज़वात में. तो 20 गज़वात का मतलब है कि एक साल के अंदर 2 गज़वात हो रहे हैं. और गज़वा आपको पता है क्या होता है? गज़वा ऐसी जंग जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको लीड कर रहे हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेजेंस में जो कि लड़ी गई है, दैट इज गज़वा. लेकिन उसके अलावा सिराया भी बहुत सारे थे. सिराया वो जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको
صحابہ کی قیادت میں جو بھیجتے تھے فوج کو لڑنے کے لیے. تو سرایا بھی بہت سارے ہیں، اور پھر ایکسپیڈیشنز جو ہوتے تھے، ایسے گروپس جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے صحابہ کی قیادت میں، کوئی انفارمیشن لینے کے لیے، کچھ پتہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی بہت زیادہ تھے. تو ایکسپیڈیشنز اور سرایا کو بھی کاؤنٹ کر رہے ہیں. غزوات ایک سال میں 2 ہو رہے ہیں، ایکسپیڈیشن اور سرایا اگر ایک سال میں ایک ایک اگر سپوزڈلی کاؤنٹ کر لے تو ایک سال میں 4 تو صرف اسی طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جو کہ اگینسٹ دا اینیمی ہے، جو کہ دشمن کے خلاف کوئی ہو رہی ہیں. تو سوچے پہ پوری کی پوری سیرت کی جو بکس ہیں ان کا کتنا زیادہ پورشن جو ہے وہ صرف اور صرف جنگوں پہ اور یہ ایکسپیڈیشنز کو مہم کہیں گے، مہم کے اوپر یا پھر سرایا کے اوپر بیسڈ ہے، غزوات کے اوپر بیسڈ ہے، ٹھیک ہے. اور شروع میں مجھے بھی ایسا لگتا تھا کہ اس میں تو یہ اب کتنا بورنگ ہوگا ہمارے لیے اس کو پڑھنا، ایسا مجھے اپنے لیے بھی فیل ہوتا تھا. اس کو سننا، غزوات کے بارے میں سننا پڑھنا کتنا بورنگ ہوگا، لڑکوں والی چیزیں یا مردوں والی چیزیں. لیکن ایسا نہیں ہے، جب ہم پڑھتے ہیں نا صحیح سے اور اچھی والی ڈیٹیل کے اندر جاتے ہیں، اس کو کنیکٹ کر کے پڑھتے ہیں، اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، تو اس میں ہمارا بھی انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو بالکل ایسا نہیں فیل ہو رہا تھا کہ جی یہ لڑکوں والی ہی چیز ہے، میرا تو اس میں انٹرسٹ ہی ڈیولپ نہیں ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہے، تو انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو دس از ہاؤ امپورٹنٹ مغازی از، دا ڈسکشن آن غزوات از، اور دس از ہاؤ وی شوڈ بی ریڈنگ دس پورشن. آپ ایسے سمجھے جیسے کہ آج ہم ایک سیرت میں سے ایک پورشن پڑھ رہے ہیں. تو غزوہ احد، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا ڈیفینیٹلی کہ ہماری اسلامیت کی جو اسکول میں بکس ہوتی تھیں ان میں چیپٹرز میں سیرہ کے جو چیپٹرز اگر ہماری بکس میں کوئی ہوتے تھے ان میں غزوات کو ٹچ کیا جاتا تھا. جیسے بدر پہ مجھے یاد ہے ایک چیپٹر ہوتا تھا، احد پہ بھی مجھے یاد ہے کہ ایک چیپٹر ہوتا تھا. تو اس کے ساتھ بھی بہت زیادہ ریلیٹ کریں گے انشاءاللہ ہم آج. تو غزوہ احد کب ہوئی تھی؟ غزوہ احد 3rd ہجری میں. غزوہ بدر اس سے پہلے ہو چکی تھی، صرف ایک غزوہ اس سے پہلے ہو چکا ہے، دیٹ از غزوہ بدر، دیٹ از ان 2nd ہجری. اینڈ غزوہ احد از ان 3rd ہجری، اور 3rd ہجری میں بھی شوال کے مہینے میں. تو شوال کے مہینے میں بیسیکلی یہ جنگ ہو رہی ہے. اور وجہ کیا تھی اس کے ہونے کی؟ غزوہ بدر میں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جیت دی ہے، نصرت اللہ تعالیٰ نے فرمائی مسلمانوں کی، انہیں فتح دی، تو جو کفار تھے نا وہ جب نکل رہے تھے، جو جو ان میں سے زندہ بچ گیا، زیادہ تر سردار تو بدر میں نا مارے گئے تھے. سورۃ الانفال پڑھیں گے نا ہم انشاءاللہ، تو سورۃ الانفال میں ہم پوری کی پوری بدر ڈسکس کر لیں گے. تو بدر میں کفار کے جو سردار تھے نا، جو کفار کے مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداروں میں سے 90% آپ سمجھے مارے گئے تھے، ٹھیک ہے، کچھ رہ گئے اکا دکا. انہی میں سے جو رہ گئے تھے نا، ان لوگوں نے یہ وہ اعلان کر کے طے کر کے گئے تھے کہ جی ہم بدر کا بدلہ ضرور لیں گے، ہم واپس آئیں گے اور بدر کا بدلہ لیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ اب جو کفار مکہ واپس جا چکے تھے انہوں نے پھر اسی سال سے بدر کے بعد سے ہی پلاننگ شروع کر دی، تیاری شروع کر دی کہ انہوں نے جی اب اس پورے سال کے بعد لڑنے کے لیے جانا ہے. اور یہ وہ بتا کر گئے تھے کہ ہم سال کے بعد دوبارہ آئیں گے اور لڑائی کریں گے. تو الٹیمیٹلی غزوہ بدر کو سال گزر گیا تو یہ کفار بالکل تیار تھے جانے کے لیے، اور ان کے اندر انتقام کی جو آگے وہ بھڑک رہی تھی. اب انہوں نے اپنا سردار کس کو بنایا؟ ابو سفیان کو. غزوہ بدر میں سردار کون تھا؟ ابو جہل تھا، ٹھیک ہے. تو یہ جو مین نام ہے نا ایون اس وقت کے دشمنوں کے، ان کو بھی یاد رکھنا ہے. ابو سفیان نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، اس لیے ان کو چاہے وہ اس وقت دشمن ہوں لیکن رسپیکٹ کے ساتھ ہم ان کا نام لیں گے. تو ابو سفیان غزوہ احد میں سردار تھے. ابو جہل جو ہے وہ بدر میں ہی مارا گیا، ٹھیک ہے. بدر میں وہ سردار تھا اور وہ مارا گیا. اور ابو سفیان بدر میں کدھر تھے؟ ابو سفیان بدر میں نا اپنا قافلہ لے کر جنگ ہونے سے پہلے ہی گئے ہوئے تھے شام کی طرف تجارت کرنے کے لیے. اور اسی قافلے کو بچانے کے چکر میں ہی تو اصل میں بدر ہوئی تھی. اسی قافلے کے ساتھ تو وہ واپس آ رہے تھے جب انہوں نے یہ خبر مکہ میں بھیجی کہ مسلمان رستے میں بالکل تیار ہیں اور
ہو سکتا ہے وہ میرے قافلے پہ حملہ کر لیں، میرا تجارتی مال لوٹ لیں، اور ساتھیوں تم لوگوں کا مال چلا جائے گا، تو تم لوگ جلدی آؤ، ٹھیک ہے۔ تو ابو سفیان کی وجہ سے ہی تو آپ سمجھیں کہ بدر ہوئی تھی۔ تو ادھر سے ابو جہل جو ہے سارا لشکر تیار کر کے آ گیا بدر کے مقام پہ، جو بدر کا میدان تھا وہاں پہ جنگ ہوئی، اور ابو سفیان سارا کا سارا تجارت کے ایک پورا قافلہ لے کر واپس مکہ پہنچ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ مکہ پہنچے ہیں، تو پھر جنگ کے بعد یہ آ گیا فیصلہ کہ کفار جو ہیں وہ ہار گئے ہیں، اور سارے کے سارے آلموسٹ بڑے بڑے سردار وہ مر بھی گئے ہیں۔ تو اب بچا کون ہے؟ بچے ہی ابو سفیان ہے، باقی بڑے بڑے سردار تو مر چکے تھے۔ تو اب ابو سفیان کو پھر ہی واز آلسو ون آف دا لیڈرز، اوکے، آلریڈی وہ لیڈرز میں سے البتہ ان کا شمار ضرور ہوتا تھا۔ تو خیر ان کو پھر بنو امیہ کے لیڈرز میں سے تھے، تو ان کو پھر اگلے جو ان کا گروپ تھا، ان کی گروپ تو نہیں کہنا چاہیے، ان کی جو پوری فوج تھی کافروں کی، اس کا سردار بنا دیا گیا۔ اور اگلی جتنی بھی جنگیں ہوں گی نا، اس کے بعد خندق ہوگی، اس کے بعد پھر خندق ویسے مین جنگ تھی جس میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ جی مسلمان ہی جیتیں گے، مسلمانوں کو جیت مل گئی تھی، اور اس کے بعد جو کفار تھے نا وہ ڈر گئے تھے، انہوں نے بند کر دی تھی جنگ۔ تو 4 ہجری میں اگر خندق ہوئی ہے نا، تو 6 ہجری میں پھر کیا ہوا تھا؟ غزوہ حدیبیہ ہوا تھا۔ غزوہ حدیبیہ واز جسٹ میثاق حدیبیہ، ایگریمنٹ تھا صرف۔ تو کفار نے ایگریمنٹ کر لیا تھا کہ جی ہم جنگ نہیں اب لڑیں گے، ہمارے اندر اب درمیان میں اب پیس ٹریٹی ہوگی۔ تو 6 ہجری میں پیس ٹریٹی ہوئی ہے، 7 ہجری میں اس کو توڑ دیا گیا ہے، تو 8 ہجری میں کیا ہوا ہے؟ مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر گئے، مکہ پر جا کے دھاوا بولا گیا ہے، چڑھائی کی گئی ہے، اور فتح کر لیا گیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ سیکوینس چلا ہے غزوات کا۔ اس کے بیچ میں پھر جو خندق کے بعد میں کیا ہوا ہے؟ خندق کے بعد غزوات کس کے ساتھ ہوئے؟ ان کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ ہوئے۔ خندق کے بعد غزوہ بنو قینقاع ہوا ہے، خندق کے بعد غزوہ خیبر ہوا ہے، اور ارد گرد کے بھی جو مدینہ کے ارد گرد کے بھی جو مریسیہ تھا قبیلہ، غزوہ مریسیہ ہوا ہے، مدینہ کے ارد گرد جو کفار کے قبیلے تھے مشرکین کے، ان کے ساتھ بھی جنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مریسیہ ہوا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے جنگیں رک گئی ہیں، غزوات رک گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ غزوہ حنین ہوئی ہے، لیکن مشرکین مکہ کے ساتھ نہیں ہوئی تھی، تو ان کے ساتھ جو ہسٹری ہے نا، وہ آپ کو یہ ساری کلیئر ہونی چاہیے، اور یہ جو ایکسٹرا ڈیٹیل میں آپ کو بیچ بیچ میں بتا رہی ہوں، یہ بھی آپ کو پتا ہونی چاہیے۔ سو ابو سفیان جو ہے وہ لے کر نکلے ہیں کافروں کے پوری کی پوری فوج کو، اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ دشمن کی تعداد کتنی تھی؟ 3,000۔ اور یہ وہ جنگ تھی جس میں کہ یہ اپنے بچوں کو بھی لے کر نکلے اور اپنی خواتین کو بھی لے کر نکلے۔ کیوں بچوں اور خواتین کو کوئی جنگ میں نکلتا ہے؟ اس نیت کے ساتھ کہ جی ہم نے اب واپس نہیں جانا، ہم پوری تیاری کے ساتھ سب قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم اپنے بیوی بچے بھی قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نیت کے ساتھ جب کوئی نکلتا ہے نا، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی یا تم یا میں، بس اب فیصلہ لے کر ہی ہم گھر آئیں گے، ایسے ہی اب ہم مڑیں گے نہیں، جان ہتھیلی پہ رکھ کر بس اب ہم نکل گئے۔ یہ اصل میں بینیفٹ ہوتا ہے اس چیز کا۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ گئے تھے، اور ان کا ڈیفینیٹلی یہ بھی ان کے ہمیشہ سٹائل ہوتا تھا، ایک طریقہ ہوتا تھا۔ خواتین کو تب لے کر جاتے تھے جب انہیں بہت زیادہ بیچ میں موٹیویشن کی ضرورت ہوتی تھی، کہ اگر ہم نے بیک آؤٹ کرنے کی کوشش بھی کی نا، اگر ہم ڈرے، ہم نے بزدلی دکھائی، تو عورتیں ہمیں شعر سنائیں گی، موٹیویٹ کریں گی، یا ہمیں تانے دیں گی کہ یہ دیکھو تم بزدل بن گئے، تمہیں شرم نہیں آئی، تو ہم واپس لڑنے چلے جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک سٹائل ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا رول ہم نے بھولنا نہیں ہے۔ تو اسی چکر میں پھر ابو سفیان کی جو وائف تھی ہند، ہند بنت اتبا، ٹھیک ہے، ان کے جو ابا تھے نا اتبا، اور ایون ان کے بھائی، ان کے چچا، ان سب کو بدر میں مارا جا چکا تھا۔ بدر میں یہ سارے کے سارے کافر ہونے، کفار کی سائڈ سے مر چکے تھے۔ تو ہند جو تھی نا، ان بہت زیادہ انتقام کا جذبہ لے کر اس غزوہ میں شامل ہوئی، اور ہند بھی آپ کو پتا ہے انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، اس لیے ان کا بھی نام ہم رسپیکٹ کے ساتھ لیں گے۔ ابو سفیان اور ہند دونوں میاں بیوی دونوں نے بعد میں فتح مکہ والے سال نا 8 ہجری میں پھر دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو ہند کے سینے میں بہت انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، یہ لوگ 3,000 کا لشکر لے کر
پہنچ گئے، اب چل رہے ہیں مدینہ کی طرف۔ ادھر اب مدینہ میں خبر پہنچ گئی پہلے ہی کہ کفار آ رہے ہیں اور حملہ کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، مسجد نبوی میں فوراً مسلمانوں کے ساتھ مشورہ کیا، ظہر کے بعد مشورہ کیا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں تو ہمیں جنگ کہاں پہ لڑنی چاہیے؟ کیا ہم مدینہ کے اندر ہی رہ کے جنگ لڑیں، مدینہ کے اندر ہی رہ جائیں، یا پھر ہم مدینہ سے باہر نکلیں، مدینہ سے باہر نکل کر ہم لوگ جنگ کریں؟ ٹھیک ہے، یا تو مدینہ کے اندر محصور ہو کر ہم مقابلہ کریں یا ہم باہر نکلیں۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہنا چاہیے، باہر نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ ہماری تعداد ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے، اور جو بہت سارے جو نوجوان تھے نا، جوان خون جو تھا، اسپیشلی وہ لوگ جو کہ بدر میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے تھے۔ بدر بالکل اچانک ہوئی تھی، کوئی اتنی زیادہ پلانٹ نہیں تھی، لڑنے کی نیت سے نہیں وہ لوگ گئے تھے، وہ لوگ ابو سفیان کے قافلے سے قافلے کو بیسکلی ہتھیانے کے لیے گئے تھے، لیکن جنگ لڑنی پڑ گئی، یہ ہوا تھا اصل میں بدر میں۔ تو احد اب پلان ہو کے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ فرق ہے بدر اور احد کے اندر۔ تو احد، تو وہ نوجوان جن کو موقع نہیں ملا تھا نا بدر لڑنے کا، تو وہ سارے کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم نے بھی اب اپنی بہادری دکھانی ہے، تو ہم لوگ شہر کے اندر محصور نہیں ہوئیں گے، بلکہ ہم باہر نکل کے میدان میں سامنے سے جنگ کریں گے، ٹھیک ہے، چاہے ہماری تعداد جتنی بھی ہے۔ تو انہوں نے بھی البتہ یہ شور مچایا اور یہ کہنا شروع کیا کہ نہیں، ہم مدینہ سے باہر نکلیں گے اور میدان میں جنگ کریں گے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے فرق تھی، اور اتفاق سے ایسا تھا کہ جو منافقین کا سردار تھا نا، عبداللہ بن ابی بن سلول، ٹھیک ہے، یہ نام آپ نے یاد رکھنا ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول، جو منافقین کا سردار تھا، اس کی بھی رائے البتہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے والی ہی تھی کہ مدینہ میں رہ کے لڑا جائے۔ لیکن جب میجورٹی جو تھی وہ باہر جانے کی بات کر رہی تھی، تو الٹیمیٹلی میجورٹی کے مطابق ڈیسیژن لیا گیا، اور مسلمان جو ہیں وہ سارے کے سارے پھر باہر کی طرف نکلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں، اور آپ نے اعلان کر دیا کہ جی ٹھیک ہے، ہم باہر نکلیں گے۔ اور الٹیمیٹلی 1000 کی نفری لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے احد کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ اور رستے میں البتہ کیا ہوا، ابھی دیکھیں جا رہے تھے احد کی طرف، اور اب تو احد مدینہ کے اندر شامل ہو چکا ہے نا، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، اتنا گاڑی پہ ہم لوگ جاتے ہیں مسجد نبوی سے احد، گاڑی پہ اتنا دور نہیں ہے، لیکن جب پیدل جا رہے ہیں، اور اس وقت مدینہ کی باؤنڈری سے باہر آتا تھا احد، ٹھیک ہے، احد کا جو علاقہ ہے، احد کے پہاڑ ہے، پہاڑی سلسلہ ہے پورا، وہ اس زمانے میں مدینہ کے باہر آتا تھا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈیمارکیشن کی تھی نا حرم کی جو باؤنڈریز ہے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتائی تھی، حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ وہ باؤنڈری غزوہ احد کے پہاڑوں کو شامل کرتی ہے، کہ غزوہ احد تک حرم بنتا ہے، تو وہ سارا حرم میں پورشن تھا، اور ابھی وہ سارا کا سارا مدینہ کے اندر اب داخل مدینہ کی جو آبادی ہے وہ اب اتنی زیادہ پھیل چکی ہے۔ تو خیر اس وقت جو باہر تھا، اور سارے کے سارے مسلمان نکلے ہیں احد کی طرف۔ رستے میں کیا ہوا، رستے میں جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے 300 لوگوں کو لیا، اور جو اس کے اپنے لوگ تھے جو بیسکلی منافق تھے، ان کو کنونس کر لیا کہ بھئی ہم تو نہیں چاہتے تھے کہ ہم باہر جا کے لڑیں گے، ہم تو مدینہ کے اندر لڑنا چاہتے تھے، اور ایویں یہ لوگ تو ہارنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ 3000 آ رہے ہیں اور ہم صرف 1000، بھئی ہم نہیں لڑ سکتے۔ اس طرح کی باتیں کر کے بیسکلی اس نے 300 لوگوں کو جو اس کے ساتھ کے منافقی تھے ان کو کنونس کر لیا، اور پوری فوج کو توڑا، اور 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا اور مدینہ واپس چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اب ٹوٹل کتنے مسلمان رہ گئے؟ 700، وہ لوگ 3000، اور مسلمان کتنے؟ اب صرف اور صرف 700 رہ گئے۔ ان 700 میں سے بھی نا کچھ مسلمان ایسے تھے جو کہ جن کا ایمان ذرا کمزور تھا، اس میں بنو حارثہ اور بنو سلمہ، یہ 2 قبیلے تھے۔ مدینہ کے جو زیادہ تر مسلمان ہیں وہ کن قبیلوں کے تھے؟ بنو خزرج اور بنو اوس، ٹھیک ہے، بنو اوس اینڈ بنو خزرج۔ زیادہ مدینہ کے بڑے قبیلے یہ 2 تھے، لیکن اور چھوٹے چھوٹے قبیلے بھی بستے تھے۔ تو ان چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں سے بنو حارثہ اور بنو سلمہ جو تھے، بنو سلمہ، ان کے جو مسلمان تھے ان کا بھی تھوڑا سا ایمان ڈگمگایا،
عبداللہ بن ابی کی باتیں سن کے. اسی لیے جب بھی کسی خاص مشن پر نکلتے ہیں نا اور اس مشن کو فلفل کرنا ہوتا ہے، پورا کرنا ہوتا ہے، تو کوئی بھی جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ پوری جو ٹیم ہے اس میں کوئی ایسا بندہ ہو جو لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کرنے والا ہو اور ٹیم کو توڑنے والا ہو. اس میں البتہ لیڈر کا اور بھی بہت زیادہ رول ہوتا ہے، بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ ساروں کو جوڑ کے رکھے، ساروں کو فیسیلیٹیٹ کرے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. بہت کچھ اس میں فیکٹرز بھی اس کے اندر بہت سارے آتے ہیں ان جرنل. لیکن یہاں پر البتہ یہی ہوا کہ ایک بندہ وہ ڈی موٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہوا، 300 لوگوں کو لے کے الگ ہو گیا اور باقیوں کو بھی اس نے تھوڑا سا ڈگمگا دیا. تو ان میں سے بنو حارثہ اور بنو سلمہ جو تھے ان کا یہ ارادہ بنتے بنتے رہ گیا کہ جی ہم لوگ بھی نکل جائیں، لیکن وہ لوگ نکلے نہیں. انہوں نے آرمی کو جوائن کیے رکھا، چلتے گئے البتہ، ٹھیک ہے، چھوڑ کر نکلے نہیں. تو وہ اب لوگ ساتھ ساتھ ہی جا رہے ہیں. اب یہ 700 لوگ پہنچ گئے احد میں، احد کے میدان پہ پہنچے. پہاڑی سلسلہ، میدان نہیں ہے، پورا پہاڑی سلسلہ ہے. اور ان کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ایک جگہ ڈھونڈی کہ جو پہاڑ تھے نا احد کے پہاڑ، وہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت کے پیچھے رکھا اور اس کے بالکل دامن کے اندر صف بندی کی، صفیں بنائی سب سے پہلے. اور صف بنانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا عرب کے اندر. اس سے پہلے عربوں میں جو جنگیں ہوتی تھی نا اس میں صفیں نہیں ہوتی تھی، روز نہیں بنتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بدر سے آغاز کیا تھا. بدر میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں بنوائی اور پھر صفیں بنوا کے مسلمانوں کو رسپانسبلٹیز دیں، ذمہ داریاں لگائیں، تمہارا یہ کام ہے، تم اس والے گروپ سے ہو. 3 گروپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بناتے تھے نا. ایک وہ لوگ جو گھوڑوں پہ ہوتے تھے، گھوڑوں پہ لوگ الگ ہوتے تھے، پیدل لوگ الگ ہوتے تھے. پھر ان میں سے بھی جو تیر انداز ہیں وہ الگ ہوتے تھے، جو تلواروں کے ساتھ ہوتے تھے وہ الگ ہوتے تھے، اور جو یہ خنجر نیزہ جو ہوتا ہے نا اس کے لوگ الگ ہوتے تھے. تو یہ 3 طرح کی پارٹیز ہوتی تھی. ہتھیار کی بیسس پہ 3 ڈویژنز ہوتی تھی، بو اینڈ ایرو والے، ٹھیک ہے، پھر تلواروں والے اور نیزے والے لوگ. اور یہ سارے لوگ جو ہیں ان میں بھی 2 طرح کی پھر فوجیں ہوتی تھی، ایک گھوڑوں کے اوپر سواری کے اوپر تاکہ جلدی موومنٹ ہو سکے، اور کچھ لوگ پھر پیدل ہوتے تھے جو انفینٹری ہوتی تھی. تو یہ بیسکلی ڈویژنز ہوتی تھی اور ان سب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی اور ان کو پھر ان کی مورچہ بندی کی گئی. مورچہ بندی مطلب کہ کون کہاں پر کھڑا ہوگا. اب اتنے زیادہ تو نہیں تھے نا، 700 ہی تھے. اب 700 لوگوں کو آپ کہاں کہاں پہ کھڑا کر لیں گے؟ پورے کے پورے بلاکیج تو نہیں کریٹ کر سکتے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینیٹلی گروپس بنائے اور گروپس بنا کر ڈفرینٹ پلیسز پر انہیں کھڑا کیا گیا. اب ان سارے پلیسز میں سے ایک جگہ آپ کو پتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ تھی. وہ ایک ایسا درہ تھا، ایسا پوائنٹ بنتا تھا جہاں سے ایزیلی کافر گھوم کر آ کرنا مسلمانوں پہ حملہ آور ہو سکتے تھے. اس پوائنٹ کو بند کرنا بہت زیادہ ضروری تھا. تو اس پوائنٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زبیر جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈر بنایا اس گروپ کا، چھوٹے سے گروپ کا. اور وہاں پر آپ نے 50، ٹھیک ہے، 50 تیر انداز جو تھے ان کو ان کے ساتھ کھڑا کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سخت تاکید کی کہ کچھ بھی ہو جائے تم لوگ یہاں سے ہلو گے نہیں، چاہے ہم لوگ مارے جائیں، چاہے ہمارا گوشت چیلیں کھا لیں، کوے نوچ کر کھا لیں، کچھ بھی ہو جائے اس جگہ کو نہ چھوڑنا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اپرچونٹی ہے کہ دشمن جہاں سے انٹر ہو کر ہمارے اوپر حملہ کر سکتا ہے، یہ ہمارا ویک پوائنٹ بن سکتا ہے. تو یہاں سے تم لوگ ہلو گے نہیں. اور یہاں پر تیر انداز کھڑے کر دیے گئے. تیر انداز ہونے کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے؟ تیر انداز ہونے کا یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ دشمن کو نا دور سے بھی مارا جا سکتا ہے. تلوار کو تلوار اور نیزے سے تو عموماً سامنے سے وار کیا جائے گا نا، یا قریب کی پراکسیمیٹی سے، ڈسٹینس سے مارا جائے گا. لیکن تیر انداز جو دور کا دشمن ہے اسے تیروں سے قابو میں کیا جاتا ہے. تو یہ پھر دور سے یہ دشمن کو بھگائیں گے. اور یہ 50 لوگ یہاں پر باقاعدہ تعینات ان کی ہوگی، مورچہ بندی یہاں پر ہوگی اور یہ یہیں پہ کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ ہم
اس پوری سٹوری میں ہم نے جو یاد رکھنا ہے، میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ہم پوری جنگ کو ٹچ نہیں کریں گے، لیکن وہ سارے امپورٹنٹ پوائنٹس جو کہ بیسکلی سورت سے ریلیٹ کرنے والے ہیں، وہ البتہ سارے کے سارے ہم پڑھیں گے اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو یہ مورچہ بندی ہو گئی۔ اب مورچہ بندی جب ہو گئی، اس کے بعد پھر کفار مکہ آ گئے، وہ لوگ آئے اور جنگ چھڑ گئی۔ اب جنگ چھڑنے کی بھی سارا پروسیس ہوتا تھا، وہ سارا ہم اسکپ کر کے آگے جاتے ہیں۔ جب جنگ کے نا، یہ جو غزوہ احد ہے، اس کو 2 مرحلوں میں ہمیشہ ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ 2 پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے یہ جنگ۔ اس کا جو فرسٹ پارٹ ہے نا، اس میں مسلمانوں کو باقاعدہ فتح نصیب ہوئی، مسلمان جیت گئے۔ جب آمنا سامنا ہوا ہے نا، تو مسلمانوں نے حملہ کیا مشرکین کے اوپر، مشرکین بھی آپس میں انہوں نے بھی جو بھی طے کیا تھا، جیسے انہوں نے پلاننگ کی سارا کچھ، اور انہوں نے بھی حملہ کیا۔ الٹیمیٹلی ان لوگوں کو شکست ہوئی ہے، مال غنیمت انہوں نے چھوڑا ہے اور چھوڑ کر بھاگے ہیں میدان سے، ٹھیک ہے؟ ان کی جو یہ تھی نا انفینٹری جو تھی، جو پیدل لوگ تھے، ان کو مسلمانوں نے ہرا دیا اور وہ لوگ میدان چھوڑ کے بھاگے ہیں، مال غنیمت چھوڑ دیا، بھاگنے لگے ہیں، ایون ان کی عورتیں بھی بھاگی ہیں ان کے پیچھے۔ تو یہ پہلا مرحلہ تھا جہاں پر مسلمانوں کو کلیئر فتح نصیب ہو گئی، یہ پوائنٹ ہم یاد رکھیں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ آتا ہے ٹرننگ پوائنٹ، جو کہ زیادہ تر لوگوں کو پتا ہوتا ہے، اور جہاں سے بیسکلی مین پرابلمٹک ڈسکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو بیسکلی ہوا کیا، جب مال غنیمت سارے مسلمان اکٹھے کر رہے تھے، اور وہ جو درہ تھا حضرت عبداللہ بن جبیر والا، جس کے اوپر 50 تیر انداز ان کے ساتھ کھڑے تھے، ان میں آپس میں اب بحث چھڑ گئی۔ اب انہوں نے آپس میں ڈسکشن شروع کی کہ جی، جب مسلمانوں کا فتح ہو گئی ہے، دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا کہ جانا نہیں ہے، لیکن اب تو ہمیں فتح ہو گئی ہے، اب تو ہمیں میرے خیال میں چلے جانا چاہیے۔ وہ انسٹرکشن تو تب تک ہوگی جب تک کہ ہم لوگ کو، جب تک مسلمانوں کو فتح نہیں ملی تھی، تو اب تو ہم جیت گئے ہیں، اب ہم چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اب اختلاف پیدا ہو گیا۔ لاسٹ کلاس میں بھی اور اس سے لاسٹ میں بھی ہم نے تھوڑا اختلاف کو ڈسکس کیا تھا نا، تو یہ اب ان میں نا 2 گروپ بن گئے اور یہ اختلاف ہو گیا۔ تو ان میں سے تقریباً جو تھے نا 35 لوگ آؤٹ آف 50، 35 لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہاں جی، ہم اب اس جگہ کو چھوڑ کر ہمیں چلے جانا چاہیے، جا سکتے ہیں ہم، اور جا کے ہم بھی مال غنیمت کو جمع کریں، ورنہ تو سارا مال غنیمت چلا جائے گا، تو ہم بھی جمع کرتے ہیں جا کے۔ تو یہ 35 لوگ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب کتنے رہ گئے وہاں پہ اس پوائنٹ پہ؟ صرف اور صرف 15 مسلمان، جو کہ تیر انداز تھے، جن کے پاس تیر تھے، اور یہ 35 جو ہیں وہ جا کر مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، لیکن وہی بات ہے کہ انٹرپریٹیشن میں فرق آ سکتا ہے۔ باقیوں کی انٹرپریٹیشن، 15 لوگوں کی انٹرپریٹیشن یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی کہ چاہے جیت بھی جائیں تب بھی نہیں ہلنا، لیکن ان کی انٹرپریٹیشن تھی کہ جب جیت گئے ہیں، جیتنے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں کی تھی نا کہ جیت بھی گئے تو رکنا، لیکن اب جب جیت گئے ہیں تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم پہ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ لوگ چلے گئے، 15 لوگ رہ گئے۔ اب کیا ہوا؟ اب کافروں کی جو پوری کی پوری آرمی تھی، وہ تو بھاگ چکی تھی، بھاگ رہے تھے وہ لوگ، لیکن بھاگتے بھاگتے خالد بن ولید جو مڑ مڑ کے واپس دیکھ رہے تھے، ان کا جو اب آپ کو آرمی کی ڈویژن سمجھ آ گئی ہے۔ جب بڑی آرمی ہوتی ہے نا، اس بڑی آرمی کو نا پھر چھوٹے پورشنز میں، گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے، اپنے اسلحے کی بیسس پہ یا کسی اور ٹیلنٹ اسٹرینتھ کی بیسس پہ اسمال گروپس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ تو انہی اسمال گروپس میں سے ایک گروپ جو تھا کفار کی طرف سے، وہ خالد بن ولید کا تھا، اور خالد بن ولید اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ خالد بن ولید بھی ابھی اس موقع پہ فی الحال مسلمان نہیں ہیں، وہ بھی بعد میں مسلمان ہوں گے، 8 ہجری میں ہی مسلمان ہوں گے، وہ 8 ہجری میں مسلمان ہوں گے، لیکن فتح مکہ سے پہلے ہی مسلمان ہو جائیں گے۔ ابو سفیان اور ہند جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ تو خالد بن ولید جو ہیں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے بار بار کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اس والے پوائنٹ سے بھی، مورچے سے بھی بہت سارے مسلمان جا چکے، تو ان کو یہ اپرچونٹی نظر آئی کہ میرے پاس گھوڑے ہیں، اور گھوڑوں کی پورا گروپ ہے میرے پاس، 200 لوگ ہیں تقریباً، تو ادھر سے میں انٹر کرتا ہوں اور ادھر سے میں حملہ کرتا ہوں۔
تو وہ پھر گھوم کر، اور دیکھیں گھوڑوں پہ گھوم کر جانا، جلدی جلدی وہ جا سکتے تھے، گھوڑوں کے اوپر ان کی سپیڈ تھی، تو وہ فوراً گھوم کر گئے ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں نا، اگلی کلاس میں نہیں بلکہ میں آپ کو گروپ میں بھیج دوں گی. گروپ میں نا میں آپ کو اس کا جو میپ ہے نا غزوہ احد کا، میپ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی. تو وہ میپ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اگر کوئی پوری غزوہ احد کی ریکارڈنگز سننے میں انٹرسٹڈ ہے وہ مجھے بتا دے، اس کو میں لنکس بھی بھیج دوں گی. میں نے جان بوجھ کر ویکنڈ پہ لنکس آپ کو نہیں بھیجے، کیونکہ مجھے ڈاؤٹ تھا کہ آپ میں سے کسی کے پاس بھی اتنا ٹائم ہوگا کہ آپ لوگ سنیں. کلاس لینے کا ہی جب آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو پھر آپ نے یہ کیسے آپ لوگ کرتے ہیں، مینج کرتے. تو دیٹ از وائی آئی ڈیڈنٹ سینڈ اٹ. تو لیکن اگر کسی کو سننا ہے پورا کا پورا تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ لیجئے گا لنکس کا. البتہ میں میپ آپ کو بھیج دوں گی، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ خالد بن ولید کدھر سے مڑے، کہاں سے گھومے، اور پیچھے سے کہاں سے حملہ کیا. تو ادھر سے جب انہوں نے حملہ کیا ہے، میں ابھی میسیجز نہیں پڑھ رہی، اب گروپ میں میسج کر دیجئے گا. تو پیچھے سے جب حملہ کیا ہے وہاں پر اب صرف 15 لوگ تھے. اب وہ کتنا ڈیفینڈ کرتے، ٹھیک ہے، وہ 200 کے گھڑ سواروں کو پسپا نہیں کر سکے. تو وہاں سے انٹر ہوئے ہیں، اور وہاں سے خالد بن ولید اور ان کی جو آرمی تھی 200 لوگ، انہوں نے ہڑبڑ مچائی ہے، حملہ کیا ہے. اور یہ وہ وقت تھا جب کہ 70 صحابہ جو شہید ہوئے ہیں وہ اس پوائنٹ پر آ کر شہید ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، غزوہ احد کے دوسرے مرحلے میں آ کر وہ لوگ شہید ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ کو پتہ ہے اس جنگ میں یہ وہ موقع تھا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پہاڑ کے اوپر آپ نے چڑھنا شروع کیا. ٹھیک ہے، اور یہی وہ جنگ تھی جس میں کہ مزید کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تیر جو مشرکین کی طرف سے آ رہے تھے، وہ ایک تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وہ ڈھال پہنی ہوئی تھی، پورا آرمر پہنا ہوا تھا. تو وہ جو آرمر کے کڑے ہوتے ہیں نا، چینز سی ہوتی ہیں اس کے کوئی پوائنٹڈ سے پورشنز ہوتے ہیں، کچھ وہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک میں لگے ہیں اور پھنسے بھی ہیں، پھنس گئے ہیں بلکہ. ٹھیک ہے، پھنس گئے ہیں، جو کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر احد کے پہاڑ پہ چڑھتے گئے، اور باقی کچھ صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آتے گئے، اور الٹیمیٹلی ایک غار سا بنتا ہے، چھوٹی سی جگہ بنتی ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی، جو کہ بالکل فرنٹ پہ نہیں تھی، تھوڑا سا چھپ کر پھر وہ جگہ تھی. اور کچھ صحابہ بھی وہاں پر پھر تھے، اور کچھ صحابہ پھر سامنے کھڑے ہو گئے اور کفار پہ بیسکلی تیر برسانے لگے اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنے لگے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ کبار صحابہ اب وہاں پر احد کے اوپر موجود تھے، ایک پہاڑ کے اوپر. وہاں پر پھر یہ واقعہ ہوا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک میں جو وہ پورشن پھنسا ہوا تھا نا ذرا کا، اس کو منہ میں لیا ہے، اور اس کو اس طریقے سے کھینچنا شروع کیا ہے کہ اس کا سارا پریشر وہ اپنے اوپر لے جائیں. ٹھیک ہے، اس کا پریشر وہ اپنے اوپر لیں، اور آ، ساری تکلیف اپنے اوپر لے کر جائیں، اور کم سے کم تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائے. اور اس طریقے سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں سے دانتوں میں سے اس کو نکالا ہے. اور اس پروسیس میں کیا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دندان مبارک جو تھے، 2 دانت جو تھے وہ شہید ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہتا گیا بہتا گیا. یہ وہ جنگ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خون مبارک بہا تھا، منہ سے منہ مبارک سے اتنا خون بہا ہے کہ وہاں پر اس کو روکنے کی کوشش کرتے رہے، نہیں رکا. الٹیمیٹلی جنگ کے بعد جب مدینہ پہنچ گئے تھے نا، وہاں پہ بھی روکنے کی کوشش کرتے گئے ہیں تو نہیں رکا. تو الٹیمیٹلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا لیا ہے، اور کپڑے کو مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کس چیز میں انہوں نے ڈپ کیا تھا، البتہ اس کو ڈپ کر کے پھر اس کو رکھا ہے، باندھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک رکا ہے. اتنا خون بہنا شروع کیا تھا اور اتنی گہری چوٹ لگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ وہ موقع تھا. تو البتہ یہی وہ موقع بھی تھا جب کہ کفار نے پھر یہ بات فیمس کر دی. یہ بات مسلمانوں میں اسی وقت فیمس کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
کو شہید کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات غزوہ احد میں فیمس ہوئی تھی۔ تو جب یہ خبر بھی پھیلی ہے نا، اس سے بھی کیا ہوا، مسلمانوں کے حوصلے بہت زیادہ پست ہو گئے، اور آپس میں یہ بات چیت بھی ہونے لگی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دنیا میں نہیں رہے تو پھر ہم نے لڑکے کیا کرنا ہے۔ بیسکلی حضرت مسیب جو تھے نا، حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ان کی شہادت ہو گئی تھی نا اس جنگ میں، تو ان کی کافی زیادہ تشبیہ آتی تھی، ریزیمبلنس تھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس تشبیہ کی وجہ سے لوگ سمجھے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، ٹھیک ہے، ایسے لوگ سمجھنے لگے۔ تو یہ افواہ بھی فوراً پھیلی، اور یہ انہوں نے مشرکین مکہ نے بیسکلی یہ افواہ پھیلائی تھی حضرت مسیب کو دیکھ کے کہ جی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوگی۔ تو اس سے بھی مسلمانوں کو تھوڑی سی حوصلہ شکنی ہوئی، اور حوصلے ہار بیٹھے، صحیح سے لڑ نہیں پا رہے تھے۔ تو اس چکر میں مسلمانوں کی 70 شہادتیں ہوئیں، اور الٹیمیٹلی بہت سارے مسلمان جو تھے وہ میدان چھوڑ کر بھاگے بھی ہیں، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور مدینہ پہنچ گئے، مدینہ کے اندر شہر میں پہنچ گئے، اور ان کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے الگ سے آیات نازل کی۔ وہ انشاءاللہ آیات جب پڑھیں گے، بہت ساری ڈسکرپشن میں آپ کو تب بھی دوں گی۔ اور جو اینڈ اس جنگ کا پھر کیسے ہوتا ہے، ابو سفیان اور خالد بن ولید، الٹیمیٹلی خالد بن ولید یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہاڑ پہ چڑھنا چاہیے، اور جتنے مسلمان ہیں ان کو بھی شہید کرنا چاہیے، قتل کرنا چاہیے۔ تو ابو سفیان کہتا ہے کہ نہیں، اگر ہم پہاڑ پہ چڑھیں گے، اوپر سے یہ لوگ تیر برسائیں گے، اور ہماری جانیں بہت زیادہ جا سکتی ہیں، ہم اوپر نہیں چڑھتے۔ تو وہاں پر پھر ڈائیلاگ ہوتا ہے، اور ڈائیلاگ میں ابو سفیان اونچی آواز میں کہتا ہے کہ جی ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ، ہم نے قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اوپر سے ایک دفعہ وہ کہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ نہیں، جواب نہیں دینا، بس خاموش رہو، جواب نہیں دینا۔ دوسری دفعہ وہ کہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، جواب نہیں دینا۔ تیسری مرتبہ ایسا کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو جواب دینے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ دیکھیں، جواب دینے سے کیا ہونا تھا، دشمنوں کو پتہ چل جانا تھا کہ مسلمانوں کی لوکیشن کیا ہے، وہ کہاں پر ہیں، تو وہاں پہ ڈائریکٹلی جا کے حملہ کر سکتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکمت عملی کے تحت جواب دینے سے منع کیا، لیکن الٹیمیٹلی تیسری مرتبہ انہوں نے جواب دیا۔ تو یہ جو جواب دینے والا پوائنٹ ہے نا، یہاں سے، اور اس کے بعد جنگ تو یہاں پہ ختم ہو جائے گی، دینے کے بعد کفار واپس مڑ جائیں گے، اور اس کے بعد بیسکلی ہوا کیا، اور ختم ہونے کے بعد ڈیسیژن کیا ہوا، فیصلہ کیا تھا، تھوڑی سی ہماری ڈسکشن کل اس کے اوپر بھی ہوگی، اور الٹیمیٹلی اس کے بعد پھر ہم آیات کی طرف چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے انشاءاللہ ہم کل کنٹینیو کریں گے۔ کوشچنس پہ صرف میں نظر مارتی ہوں، کچھ خاص امپورٹنٹ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، میپ میں انشاءاللہ بھیج دوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ